अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील और सहाफ़त के आज के इस वीडियो सबक में आप सबका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम नेशनल यानी इंटरनेशनल अफेयर्स के पर्चे की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की क्लास को मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मौजू पर आगे बढ़ाना चाहूँगा। अभी तक की जमातों में हमने जिस तरीके से ये बात सीखी कि जंग अज़ीम दुव्वम के बाद से दुनिया का सियासी, समाजी, माशी और माशरती नक्शा बदल गया। बहुत सारी अक़वाम जो थी वो, जैसे जर्मनी था तो जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, कोरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ऐसे ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये 2 नई ममलिकतें जो सो बरतानिया के तसल्लुत से आज़ाद हुई। इज़राइल नाम का कोई मुल्क ही नहीं था। जंग अज़ीम दुव्वम के बाद ही सलामती कौंसिल की क़रारदाद के तहत इज़राइल का वजूद अमल में लाया गया। फ़लस्तीन जो तारीख़ी तौर पर मौजूद था, फ़लस्तीन की अपनी बक़ा के लिए आज भी फ़लस्तीनी आवाज़ उठाते हैं। तो ये जंग अज़ीम दुव्वम का बाद का जो नक्शा था, दुनिया में चंद एक ममालिक ताकतवर बनकर उभर कर सामने आए, लेकिन इनके सामने आने के बाद जो सियासत, जो मुसाबक़त, जो कंपटीशन इन तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान हुआ, उसका असर ज़िंदगी के हर शोबे हयात में पड़ा। न सिर्फ बड़े मुल्कों ने अपने असर और नफूस को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए फ़ौजी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अपने माशी नज़रियात के फ़रोग़ के लिए कोशिशें की, अपने सियासी नज़रियात के फ़रोग़ के लिए कोशिशें की, बल्कि एक दूसरे पर सबक़त ले जाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। और ये कोशिशें इतनी तेज़ी से, इतनी सरगर्मी के साथ हुई कि ये जो जंग का सा माहौल हो गया। लेकिन इस जंग में फ़र्क यही था कि जो बड़े ममालिक थे उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, अगरचे कि हथियारों को उन्होंने एक से बढ़कर एक हथियारों को तरक्की दी, हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके बावजूद भी जो ये कशमकश थी, ये जो लड़ाई थी, एक दूसरे पर सबक़त और एक दूसरे पर बर्तरी की, उसको सर्द जंग का नाम दे दिया गया। सर्द जंग का जो सिलसिला चला 1945 से चला, और इस सर्द जंग के दौरान कई एक ऐसे वाक़यात भी हुए जिसके दौरान दुनिया ने अब ये समझ लिया था कि अब तीसरी आलमी जंग से बचा नहीं जा सकता। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के सबब या फिर ख़ुद बड़ी ताकतें नहीं चाहती थी, चूँकि जंग अज़ीम दुव्वम के दौरान उन्होंने देख लिया था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है या न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होता है तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है। इस वजह से अपनी सबक़त तो सब चाहते थे, लेकिन कोई भी ऐसी जंग का अपने आप को मुतहम्मिल नहीं समझता था। जंगें हुई ज़रूर हैं, ये जंगें, ये जो दुनिया की बड़ी ताकतें थी, इन्होंने बिला वास्ता तौर पर जो ये जंगें लड़ी। इराक़ और ईरान के दरमियान 8 साल तक जंग चलती रही, और इस जंग में दुनिया की बड़ी ताकतें जहाँ पर इराक़ के साथ थी, सद्दाम हुसैन के साथ थी, वहीं पर ईरान के साथ भी जो है कुछ ताकतें खड़ी थी। और फिर उसके बाद खलीजी जंग हुई। तो खलीजी जंग की अहमियत इसलिए भी है कि उस जंग के वक्त, उस जंग के दौरान दुनिया की जो बड़ी ताकतें थी उनका तवाज़ुन बिगड़ गया था। क्यों कि एक जो बड़ी ताकत थी USSR, वो ज़वाल पज़ीर हो गया था। USSR की जगह एक ढीले ढाले विफाक ने ले ली थी। सलामती कौंसिल की जो मुस्तकिल नशिस्त थी वो रूस को मिली थी, और अब अपनी नई पहचान के साथ, कम्युनिज़म को छोड़ के अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में मसरूफ़ थे ये रियासतें और ख़ुद रूस। ऐसे पस मंज़र में उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्तिलाह बार बार दोहराई थी। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की पेश क़यासी की थी जिसमें अमेरिका इकलौता
عالمی سپر پاور تھا، اور وہ اس وقت کی بات صحیح بھی تھی، چونکہ روس کے عالمی سیاسی منظر سے ہٹ جانے کے بعد اب عالمی سیاسی معاملات میں امریکہ کو لگام کسنے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ اگر ہم تھوڑا سا کا پس منظر میں جا کے دیکھیں کہ جس طریقے سے جب ویسٹ جرمنی کی بات ہوتی تھی تو ایسٹ جرمنی اس کا مقابلہ کرتا تھا، ساؤتھ کوریا اگر امریکہ کا حمایتی تھا تو نارتھ کوریا میں کمیونزم تھا، چاہے وہ چین کی حمایت سے ہو یا پھر مطلب کم و بیش جو کمیونسٹ نظریات تھے یا کمیونسٹ ممالک تھے اسی فہرست میں شمالی کوریا ہوتا تھا۔ جب روس نے اپنی افواج کو افغانستان میں بھیجا تو بدلے میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ فوجی معاہدہ کیا تھا۔ تو یہ اس طرح کی مسابقت چلتی تھی، جیسے ہم یہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ روس نے جب امریکہ پر اپنی سبقت جتانے، برتری جتانے کے لیے یوری گگارین کو جب اسپیس میں بھیجا، انسان کو سب سے پہلے خلا میں بھیجا، تو امریکہ نے بھی اس کا جواب دیا۔ امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے انسان کو چاند پر بھیج دیا۔ روس خلا میں بھیجتا رہے گا لیکن امریکہ انسان کو چاند پر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس طرح کا کشمکش، اس طرح کا سوال ہوتا تھا تو اس کا جواب تھا۔ اور پھر اس کی ایک، اگر میں فوجی ٹیکنالوجی کی بات کروں تو خلیجی جنگ اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ دنیا نے اس وقت دیکھا کہ یہ جو بڑے طاقتوں نے، بڑے ممالک نے جو میزائل بنائے تھے، بین بر اعظمی میزائل، اسکڈ میزائل اس کی ایک مثال ہے۔ اسکڈ میزائل دراصل کہا جاتا ہے کہ روس سے حاصل شدہ میزائل کو صدام حسین نے تھوڑا بہت ماڈیفائی کر کے یوز کیا۔ تو صدام حسین کی جانب سے جب اسکڈ میزائل سعودی عرب پر یا اس کے جو دشمن ملک تھے جو انورٹڈ گاماز میں ان پر حملے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، تو سعودی عرب کے دفاع کے لیے یا اسرائیل کی جانب جب صدام حسین نے اسکڈ میزائل برسانے کی کوشش کی تو اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ کے تیار کردہ بنائے ہوئے پیٹریٹ میزائل فضا میں اڑتے تھے۔ اور پھر ہوتا کیا تھا، دنیا نے دیکھا، CNN اس وقت جو ہے بڑا مشہور عالمی ادارہ تھا، اس پر اور BBC پر بھی، دیگر ذرائع ابلاغ میں، پرنٹ میڈیا میں بھی اس حوالے سے خبریں چھپتی تھی کہ کس طریقے سے صدام حسین کی جانب سے داغے جانے والے اسکڈ میزائل کو پیٹریٹ میزائل نے اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں، بالکل اس طرح کا منظر تھا کہ اس طرف سے اگر اسکڈ میزائل آ رہا ہے تو پیٹریٹ میزائل اسی راستے میں آ کے اس سے ٹکرا کے ہوا میں ہی اس کو ختم کر دیتا تھا۔ تو یہ دراصل وہ ٹیکنالوجی تھی جو کہ ہم پہلی خلیجی جنگ میں دیکھے ہیں۔ تو اس مثال سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ توازن تھا کہ امریکہ نے اگر پیٹریٹ میزائل بنایا تو روس کی جانب سے اس کا جواب اسکڈ میزائل کی شکل میں سامنے تھا۔ اور پھر ہر زندگی کے ہر شعبہ حیات میں، یہ ایون اسپورٹس کے کھیلوں میں بھی، اگر ہم اولمپکس کے مقابلوں کی مثال لیں اور اولمپکس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ہر اولمپکس میں دوڑ لگی ہوتی تھی۔ کس کی دوڑ؟ سب سے زیادہ میڈل حاصل کرنے کی دوڑ، اور اس دوڑ میں کبھی امریکہ آگے تو کبھی USSR آگے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ سڑ جنگ تھی۔ لیکن جب معاشی وسائل کی کمی کے سبب، معاشی مسائل کے سبب جب سوویت یونین مسائل کا شکار ہوا اور ٹوٹ کر بکھر گیا، تب امریکہ کی جانب سے یہ نظریہ پیش کیا گیا ایک خود بھی نظام، اور دنیا نے دیکھا جس طریقے سے صدام حسین کی بے دخلی کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق کو بمباری کا نشانہ بنایا، وہاں پر نو فلائی زون قائم کیا گیا، 10 برسوں تک اکنامک بلاکیڈ، معاشی پابندیاں لگائی گئی، اور اس طریقے سے تو اس وقت کوئی دوسرا ایسا ملک نہیں تھا جو اس پر اعتراض کر سکے۔ تو یہ والا تھا جس میں امریکہ کی جانب سے، تو امریکہ اگر چاہے کہ بھئی فلاں ملک میں وہاں کی حکومت بدلنی چاہیے، اور پھر صومالیہ میں اس کی مثال دیکھنے کو ملتی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر امریکی افواج گئی تھی، اور پھر حالیہ عرصے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت بڑا جیسے سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر بھی 2020 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ امریکہ اپنے مسائل سے جو جوجھ رہا ہے۔ کرونا وائرس کے سبب جو عالمی سطح پر جو صورتحال پیدا ہوگی، اس سے پہلے ہی امریکہ اور چین کے درمیان جو اکنامک تصادم، جو معاشی تصادم سامنے آیا کہ جس تیزی سے دنیا مندی کا شکار ہو رہی،
اس کے باوجود بھی چین کی جو معیشت تھی وہ مسلسل ترقی کر رہی ہے، اور اسی سبب ڈونالڈ ٹرمپ نے جو تصادم کی راہ اختیار کی چین سے، اس کا بھی یہ اثر رہا کہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ اب چینی معیشت کے جو کہ پہلے ہی دوسرے نمبر پر آ گئی، دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ تو نمبر 2 پر جاپان ہوا کرتا تھا، چین نے جاپان کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے دوسری سب سے بڑی معیشت کا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی کا جو پوزیشن تھی وہ حاصل کر لیا۔ تو اس پس منظر میں نیو ورلڈ آرڈر بھی جو ہے سو اب بدل گیا ہے، وہ اصطلاح بھی اب پرانی ہو گئی ہے۔ اب جو آگے کی صورتحال نظر آتی ہے وہ ایسی صورتحال کہ جس رفتار سے چین ترقی کر رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے اور دنیا کی سب سے بڑی اکانومی معیشت کا روپ دھار لے، وہ مقام حاصل کر لے۔ اس پس منظر میں آپ کو صحافت کے میدان میں کام کرنا ہے تو آپ کو صحافت صحیح طور پر انجام دینے کے لیے سیاست کو بھی سمجھنا ضروری ہوگا۔ سیاست کو آپ اسی وقت صحیح طور پر سمجھ سکیں گے جب آپ تاریخ سے واقف ہوں گے۔ تاریخ کو آپ صحیح طور پر اسی وقت سمجھیں گے جب آپ جو موضوعات تاریخ سے جڑے ہوئے، جیسے میں آپ کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے جب اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا تو یہ اعلان کہاں سے ہوا؟ یہ اعلان واشنگٹن سے ہوا، یہ اعلان وائٹ ہاؤس سے جو ہے سو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کیا تھا۔ تو کیا تعلق ہے؟ تو پتہ یہ چلتا کہ اس کے لیے پس پردہ مصالحت یا پس پردہ معاہدہ تھا جو امریکی مصالحت کے سبب جو سے ممکن ہوا کہ جیسے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ لیکن اس پس منظر میں جب متحدہ عرب امارات پر تنقید کی گئی کہ کیسے وہ فلسطینیوں کی آزادی کے بغیر ہی اسرائیل سے تعلقات قائم کرتا ہے، تو ایک نقطہ نظر جو متحدہ عرب امارات کے صحافیوں کی جانب سے یا وہاں کے حلقوں کی جانب سے جو سامنے آیا کہ ترکی کے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ تو ایک صحافی جب وہ سیاست پڑھے گا وہ صحیح صحافت کر سکے گا، وہ تاریخ پڑھے گا وہ صحیح صحافت کر سکے گا۔ تو تاریخ پڑھنے سے اس کو پتہ لگے گا کہ اسرائیل کے ساتھ ترکی کے جو تعلقات تھے وہ 2-1 برس پرانی بات نہیں، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب مصطفیٰ کمال اتاترک جنگ عظیم دوم کے بعد جب وہ ترکی کے صدر بنے تو اس وقت انہوں نے یہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب جب ترکی ایک مرتبہ پھر سے اسلام پسندی کی طرف رواں دواں ہے۔ آیا صوفیہ چرچ کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک چرچ کو ایک مسجد کو پہلے جو ہے سو صلیبی حکمرانوں نے چرچ میں تبدیل کیا، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک نے چرچ کو میوزیم میں تبدیل کیا۔ اب وہاں کی عدالت سے وہاں کی حکومت نے جب دوبارہ اس میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس حوالے سے جو بہت سارے خدشات، بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اب سمجھنا ہوگا کہ ترکی کے اقدام پر سعودی عرب کا کیوں اعتراض ہوتا ہے، متحدہ عرب امارات کے اقدام پر ایران کا کیا اعتراض ہوتا ہے، لبنان میں حالیہ عرصے میں جو بہت بڑا سانحہ پیش آیا اس کے بعد وہاں کی حکومت مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئی، تو لبنان کی جو موجودہ مسائل ہیں اس میں فرانس کے صدر نے کیوں وہاں کا دورہ کیا، فرانس کا لبنان سے کیا خاص تعلق تھا۔ جب تک آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لبنان ایک زمانے میں فرانس کی نوآبادیات تھا، اس وجہ سے فرانس کا وہاں پر کافی زیادہ انٹرسٹ ہے، فرانس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اور پھر ایران کا حمایتی جو گروپ ہے ملیشیا ہے حزب اللہ، وہ بھی لبنان سے ہی سرگرم عمل ہے۔ تو آپ کو صحافت کرنے کے لیے سیاست بھی پڑھنی ہے، تاریخ بھی پڑھنی ہے، معیشت بھی پڑھنی ہے، سائنس بھی پڑھنی ہے۔ جب یہ ساتھ، چونکہ صحافت میں ان سارے موضوعات سے خبروں کی درجہ بندی کے دوران آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے مختلف طرح کی خبریں ہوتی ہیں تو ان خبروں کو کوریج کرنے کے لیے مختلف رپورٹروں کو کام تفویض کیا جاتا ہے، اور جب کام اسائنمنٹ دیا جاتا ہے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کیا اس رپورٹر کو اس موضوع پر کوریج کرنے میں سہولت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو عزیز طالب علموں، آج کی کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا ہمارا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر ہمارے سبق سے جڑے ہوئے آپ کے سوالات ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہماری کلاس کا اسٹوڈنٹ کا جو گروپ ہے اس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ ہماری لائیو کلاس روم کے دوران سوال پوچھ سکتے ہیں، اور آپ فون پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سے اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی، ہم دعا کرتے ہیں
کہ یہ جو کرونا کی وبا ہے اس سے ہم جلد سے جلد جو ہے سو باہر نکلیں، اور ایک مرتبہ روایتی ہماری جو کلاسز تھے ان کلاسز میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔